बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,17,800 की क्लोजिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4,500 पॉइंट मार्केट प्लस बंद हुई। और सबसे अच्छी बात, सबसे उम्मीद वाली बात कि इस महीने बाज़ार ने बिलाखिर न्यू हाई क्रिएट कर लिया। जो एक फ़ियर था कि दिसंबर के एंड से ही ये चीज़ मैंने जनवरी की पहली वीडियो में कही थी कि मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन लगती है, तो बाज़ार ने 1,18,700 का हाई था पिछली दफ़ा, और वहाँ से तकरीबन बाज़ार 1,09,000 तक नीचे गई। लेकिन बाज़ार ज़्यादा जल्दी संभला मेरे हिसाब से। देखें, इंडेक्स जो है वो उतना करेक्ट नहीं हुआ जितना कि इंडिविजुअल आइटम्स जो है वो करेक्ट हुए। तमाम सेक्टर्स में हमें जो है वो कुछ आइटम जो है वो नेगेटिव साइड पे ट्रेड होते हुए ज़्यादा दिखे, कुछ आइटम जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में वापस आते हुए दिखे। अच्छा, पिछले महीने मैंने एक प्रैक्टिस की थी कि सेक्टर वाइज मैंने जो है वो वीडियोस अपलोड की थी। तो वो मकसद था समझाना लोगों को कि एक ही सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो कोई नेगेटिव ट्रेड हो रही है, कोई पॉजिटिव ट्रेड हो रही है। ये जो सिचुएशन जो चार्ट्स के ऊपर इस वक्त जो बनती हुई नज़र आ रही है जिस तरह की, तो उसमें देखें, मुझे आने वाले दिनों में मार्केट ने क्योंकि नया हाई बनाया, मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट, हमें मार्केट की डायरेक्शन में बैठना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये नया हाई बनने के बाद कम से कम एक चीज़ तो कम से कम मुझे क्लियर है कि अब हम एक इमीडिएट कोई स्टॉप ऐसा रख के, जो कि इस महीने का पिवट होगा, वही स्टॉप होगा, वही हमारा रिस्क फैक्टर वहाँ तक का होगा। उसके नीचे हमें जो है वो मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर आज की तारीख़ में ये सोचें कि आज भाई बाज़ार ने अगर नया हाई बनाया है तो बस मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊँ, मैं 6 महीने 8 महीने के लिए कंफर्टेबल हो जाऊँ, या मैं कोई ऐसी चीज़ अपने पोर्टफोलियो में प्लान करूँ जो मैं 6-8 महीने के जहन से करूँ, तो वो फ़िलहाल पोजीशन नहीं है। देखें, जो एक इन्वेस्टर साइकी होती है, जो एक ह्यूमन जो साइकी है, उसमें बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें सामने आ रही होती हैं। कि जब एक टाइम था कि जब मैं लोगों से कहता था कि एक चीज़ ये ली है, इसको लेके 4-6 महीने रखो, ये डबल हो जाएगी, ये 3 गुना हो जाएगी, और वैसी चीज़ें हुई उतने टाइम पीरियड में। उस वक्त लोग मुझसे कहते थे कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेड बताएं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड बताएं, लिटरली। क्योंकि मैं, जैसे बात है, हम या मुझ जैसा कोई भी, हम मुख्तलिफ़ लोगों से डील कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ कैपिटल के लोग होते हैं, जिनके पास, किसी के पास 50,000 हैं और किसी के पास जो है वो 50 करोड़ हैं। लेकिन मिजाज और जो उनका जो बिहेवियर मार्केट में होता है ना, वो बेसिकली, जैसी बात है, वो सिमिलर होता है। अच्छा, अब पिछले 2 महीने में जबकि मैंने लोगों को स्टॉप लगवाया कि रुकें, ब्रेकें लगाएं, ख़ुद को थोड़ा वेट करें, लेकिन उसके साथ साथ मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो है वो एडवाइस करता रहा। तो मैंने ये देखा कि देखें, अब जब शॉर्ट टर्म ट्रेड एडवाइस की जा रही है तो हर आदमी इस बात के लिए राज़ी है कि लॉन्ग टर्म कुछ बताओ। जब लॉन्ग टर्म बताया करता था तो उस वक्त शॉर्ट टर्म की लोगों को नीड थी। तो पॉइंट ये है कि बाजार डिसाइड करेगा कि ऐसे किस बाजार में आपको किस जहन से बैठना है। आज कम से कम मैं इतना कंफर्टेबल तो हुआ कि इस महीने का पिवट जो अपकमिंग मंथ होगा आफ्टर ईद इंशाल्लाह, इसमें मैं अप्रैल के महीने में अपना पिवट कंसीडर करूंगा 1,11,700 को। मार्केट 1,11,700 के ऊपर है, मैं बाज़ार में कंफर्टेबल हूँ। मुझे अब बाज़ार के अंदर, क्योंकि न्यू हाई बना है, एक फॉर्मेशन क्रिएट हुई है, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन क्रिएट कैसे, कि 2 महीने की कैंडल्स रेड थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ये तीसरा महीना बहुत, समझ लें कि इम्पॉर्टेंट था कि अगर इसमें भी बाज़ार ने रेड कैंडल देनी थी, तो वहाँ से हम एक बड़ी डिप की तरफ चले जाते, एक फियर फैक्टर मार्केट में था। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग, जो हर आदमी अपना पोर्टफोलियो, जिसने माल नहीं बेचा हुआ या जो कैश पे नहीं है, जो पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ लिए बैठा है, वो देखे कि दिसंबर में उसका पोर्टफोलियो 1,18,000 इंडेक्स के हाई पे क्या था, और 1,19,400 का हाई बन गया, तो आज उसका पोर्टफोलियो क्या है। तो वो फ़र्क आपको 99% जो पोर्टफोलियोज़ में नज़र आएगा कि शेयर प्राइस नीचे आ गई। जो चीज़ जहाँ की टॉप रेट्स, जिन शेयर्स ने जो टॉप दिखाए थे, वहाँ से 12-12, 15-15%, 20-20%, 10%, इस तरह मुख्तलिफ शेयर्स आपको नीचे मिले। ऐसे में होता ये है कि जो कैश पे होता है ना, उसके बाद उसके पास ऑप्शंस और जो है ना वो, और टाइम ज़्यादा होता है कि वो डिसाइड कर ले। अब कम से कम जो इस महीने की क्लोजिंग आई है, उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ आइटम वाइज जितनी एनालिसिस मैंने की इन 2 दिनों में, उसमें देखिए नज़र यही आ रहा है कि आपको अक्रॉस द बोर्ड कोई बहुत बड़ी प्राइस अप्रिसिएशन
نہیں ملے گی اس مارکیٹ میں. بازار کی ڈائریکشن پازیٹیو ہوگی, ردم پازیٹیو ہوگا, مارکیٹ میں والیومز دوبارہ سے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے, بازار میں ایکٹیویٹی دوبارہ اچھی ہونی شروع ہو جائے گی, بازار کی رینج بڑی ہو جائے گی, جتنی بڑی رینج ہوگی اتنی اچھی ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آج کی تاریخ میں آپ یہ سوچیں کہ 6 مہینے 8 مہینے 1 سال, تو مجھے نہیں لگتا. دیکھیں ہمیں اپنے لوکل فنڈامنٹلز کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹیکل فنڈامنٹلز پہ نظر رکھنی ہے, کیونکہ دنیا میں اس وقت بہت امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں, اور وہ ایونٹس یعنی یہ ایسے ایونٹس آج کل اس وقت جو ہو رہے ہیں, یہ کم سے کم میں نے اپنی لائف میں سنے نہیں اور نہ اس طرح کے ٹاپکس کبھی پڑھے پہلے. ہاں, ورلڈ وار 3 کے ٹائم پہ جو ہے جغرافیکل چینجز دنیا میں آئی تھیں, نئے نئے میپس بنے تھے دنیا کے. آج بھی کچھ سملر اسی طرح کا کچھ ہو رہا ہے, صرف فرق یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی اوپن وار نہیں ہے, لیکن کولڈ وار آپس میں چل رہی ہیں چیزیں, اور پھر مختلف جنگیں دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے, یوکرین جو رشیا وار ہے, پھر آگے غزہ کی وار ہے, پھر ہم نے دیکھا یہ پورا مڈل ایسٹ, ناٹ اونلی غزہ, لبنان, سیریا, یہ ساری سائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اچھا, اب جو تھا جو یو ایس جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, اس سے پوری دنیا کو جو امید تھی کہ شاید یہ آ کے بزنس کو سپورٹ کرے گا یا کہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی جو ہے وہ ایٹماسفیئر بنائے گا, تو ویسا نہیں ہے. ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والا 6 مہینے 1 سال کم سے کم یو ایس پالیسیز ایسی رہیں گی کہ جو دنیا کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہوں گی, کیونکہ ہم نے بالکل نئے ٹاپک سنے کہ یورپ کے ساتھ اس کی ٹریڈ وار کا ہونا, رشیا کے ساتھ لاسٹ ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ رشیا کے ساتھ اگر یو ایس کی کوئی ٹسل ہے تو وہ بنتی ہے, وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ ہے, وہ سمجھ آتی ہے. لیکن یورپ کے ساتھ یہ جو ٹاپک ہے یہ دنیا کے لیے نیا ہے. اچھا, یہ جو ٹاپک ہے نا, اس کو اگر میں اپنی نظر سے دیکھوں کہ ایک تو مڈل ایسٹ ڈسٹرب ہے, وہاں پہلے ہی جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں پچھلے 1-2 سال سے, وہ تو آلریڈی ڈسٹرب ہیں. لیکن اگر یورپ یوکرین وار کی وجہ سے ڈسٹرب رہا پچھلے 2 سال 1.5 سال سے, اور اب ڈائریکٹلی یورپ کی ڈفرینٹ کنٹریز کا یو ایس کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ٹسل چل رہی ہے, تو یہ چیزیں اس وقت ایسی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ورلڈ سٹاکس جو ہیں وہ اس وقت کوئی اسٹیبل رہیں گے, نہیں رہ سکتے. میں اس میں بڑا ڈیم شیور ہوں کہ ورلڈ سٹاکس تقریباً نیکسٹ 3 سے 6 مہینے اور بھی ڈسٹرب رہ سکتے ہیں. اچھا, اب ایٹ دا سیم ٹائم ایسی بات ہے, میں اپنے لوکل فنڈامنٹلس کو دیکھ کے اپنی اسٹاک مارکیٹ پہ نظر رکھوں گا. میرے ہاں جہاں تک آج آپ کی گورنمنٹ نے فائنینشیل معاملات پہنچائے ہیں وہ بہت اچھے, اور مارکیٹ نے اس کو ریفلیکٹ کیا. مارکیٹ اتنی چیپر ویلیوز پہ تھی کہ وہاں سے ریٹرنز یہاں تک کہ بنتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا تھا, لوگوں نے ایک ہیلدی ریٹرن 1 سال میں لیے. لیکن جو میری اپنی بھی جو پریڈکشن تھی کہ 2025 میں اور بھی بڑی اپرچونٹی اسٹاک مارکیٹ میں بنے گی, میرے حساب سے میں ان چیزوں پہ ڈاؤٹ فل ہوں, کیونکہ میں اب ورلڈ اسٹاک کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ معاملات پلٹ گئے, پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ریجن کے اندر بھی کچھ ڈسٹربنس ہونے جا رہی ہے. فیئر ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ, ایران, پھر افغانستان کا چیپٹر کلوز ہو گیا تھا, وہ دوبارہ سے چیپٹر اوپن ہو گیا ہے. وہاں پہ جو بیسس یو ایس لینے جا رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہاں افطار پارٹی تو نہیں کرائے گا اس بیس پہ. وہاں پر یقیناً وہ کوئی نہ کوئی نئی ایسی اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی پریزنس واپس لا رہا ہے. تو ہمیں نا ان چیزوں پہ دیکھیں, ہم نظر رکھیں نہ رکھیں, اسٹاک مارکیٹ ان چیزوں پہ نظر رکھتی ہے. یہ فیئر فیکٹر جہاں کہیں بھی آئے گا تو اسٹاک مارکیٹ ایک سینسٹیو پلیس ہے, وہاں پر مارکیٹ فوراً ریئیکٹ کرنا شروع کرے گی. تو میرا مشورہ دیکھیں یہ ہے کہ آپ پازیٹیو رہ کے بھی نا ایک طرف ڈاؤٹ فل رہیں, کیونکہ جب تک آپ اپنا جسے کہتے ہیں کہ نیگیٹو سائڈ پہ پہلے پلان نہیں کریں گے اور اپنا ریسکیو پہلے پلان نہیں کریں گے, تب تک کوئی بھی چیز پروفٹ کو پلان کرنا, اپنے گینز کو پلان کرنا میرے حساب سے بالکل یوز لیس بات ہے. آپ اپنے رسک کو پلان کریں, اور اس وقت پازیٹیو رہ کے بھی اس بات پہ نظر رکھیں کہ کہیں جیو پولیٹیکل حالات کا کوئی امپیکٹ ہم پہ نہ آئے. ادروائز آئی ایم ایف پلان آپ کا ہو گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں آپ کو کچھ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو دنیا کی مختلف ہوتی ہیں وہ بھی کچھ اپ گریڈ کریں گی آپ کو. لیکن اب ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے اپ کمنگ بجٹ کو, کیونکہ دیکھیں اب تک میں نے پچھلی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی تھی پرسوں, 26 منٹ کی تھی, اس میں کافی ڈیٹیل میں نے فنڈامنٹلز کے اوپر بات کی تھی. اب اس وقت میں ارجنٹ میں بنا رہا ہوں, ٹائم نہیں ملے گا آگے.
تو میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گا. یہاں تک جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہونی تھی مارکیٹ نے اس کو پرائس ان کر لیا. ٹھیک, ایک شیئر پرائس ایک سیکٹر کی ویلیو آج کے فنڈامنٹل کے حساب سے جو ہے میرے حساب سے یہ ویلیو اگر اسٹیبل بھی رہے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب اسی میں آپ کو انڈیویجول آئٹم وائز ڈفرینٹ خبریں لائک کوئی اسٹرکچرل ریفارمز, کوئی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی خبر, کہیں پر کوئی نئی انویسٹمنٹ کی خبر, یہ جب اب مٹیریلائز ہوتی ہوئی دکھیں گی, جس میں ایسے اب فار ایگزامپل کہ سرکولر ڈیٹ کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ سلوشن نکالا. ٹھیک ہے, بیتو کا سلوشن نکالا ہے کہ بینک سے ادھار لے کے ایک سے ادھار لو دوسرے کا ادھار اتار دو. یہ وقتی طور پہ مرہم ہو سکتا ہے لیکن یہ لانگ ٹرم کوئی پالیسی نہیں ہے. ہمیں گورنمنٹ کی اس وقت فائنینشیل پالیسیز میں کچھ خاص نظر نہیں آ رہا. آپ نے انفلیشن نیچے کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے, اس لیے آپ انٹرسٹ ریٹ نیچے کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب جب آپ 12% پہ آ گئے ہیں اور اب آپ اکنامک سائیکل چلائیں گے, تو جب اکنامک سائیکل چلانے کی جب آپ پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں کہ اب ہم گروتھ کی کوشش کریں گے, تو یہ بتائیں کہ آپ نے ایف ڈی آئیز کا کتنا انتظام کیا. کیا آپ نے صرف ریمیٹنسز پہ ہی ڈپینڈنسی رکھنی ہے اپنی, یا کوئی نئی انویسٹمنٹ ملک میں ڈالر کیسے آئے گا, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے آپ نے اب تک کتنے اقدامات کیے, یا کوئی نئی انویسٹمنٹ اب تک کوئی مٹیریلائز ہوئی ہوتی, یا آپ نے کہیں اپنے خرچے کم کیے ہوتے, یا آپ نے کوئی پرائیویٹائزیشن کی ہوتی. یعنی یہ تمام ٹاپکس جو ہیں وہ ابھی تک ایک سال پرانے والے معاملے پہ ہے کہ ابھی بھی میں آپ سے یہی کہوں کہ ایسا ہو جائے گا, لیکن کب تک اس مارکیٹ نا اس چیز کو ذہن میں رکھے گی. اب کیا ہوگا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پازیٹیو رہ کے ہمیں ٹارگیٹڈ ان شیئرز کی طرف جانا چاہیے جن کی امیجیٹلی کوئی نہ کوئی خبر پینڈنگ ہو, جس کی کوئی نہ کوئی خبر آنے کی اب امید آپ کو میڈیا کے تھرو مل رہی ہو. لائک سرکولر ڈیٹ سے ریلیٹڈ ایسی باتیں, جو کمپنیز ہوں گی جن کو وہ پیسے ملیں گے, جو بینیفیشریز ہوں گی ان کی طرف نظر رکھنی چاہیے. اسی طرح ریکوڈک کو لے کے معاملات چل رہے ہیں کہ پی پی ایل او جی ڈی سی نے فیزیبلٹی بنا دی, ان کی بڑی مہربانی. یہ فیزیبلٹی 8 مہینے پہلے سے بن رہی تھی, اور بیچ میں یہ فیزیبلٹی چائنا کو رشیا کو بنا کے دی گئی تھی, اور اس وقت چائنا اور رشیا کی گورنمنٹ نے یہ فیزیبلٹی واپس پھینک دی تھی ٹیبل پہ کہ یہ کیا بنا کے دیا ہے. تو دوبارہ خیر بنا کے دی, اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں کچھ آگے بڑھیں اور انویسٹمنٹ آئے گی تو شیئر پرائس پہ اس کی ریفلیکشن آئے گی. ادروائز آپ ٹریڈ کریں 2 مہینے کا ذہن بنا کے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اب سوئنگ ٹریڈ کی جا سکتی ہے. اب آپ شارٹ ٹرم ٹریڈ کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ اب آپ سوئنگ ٹریڈ کر لیں. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم 1 سال 2 سال وہ آپ زیادہ بہتر خود فیصلہ کر لیں کہ آپ اگر آج کی کنڈیشن میں 1 سال 2 سال کو پلان کرنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے ساری بیوقوفی اسی میں بھری ہوئی ہے اس بات میں, کیونکہ نہ تو جیو پولیٹیکل حالات اس بات کو اس وقت فیور کر رہے ہیں اور نہ میرے لوکل فنڈامنٹل. کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی چیز کانکریٹ کوئی سامنے لا کے نہیں رکھی ہے. میں نے ٹیکس نیٹ بڑھایا نہیں ہے, میں نے پرانے ہی جو ٹیکس پیئرز ہیں انہی پہ برڈن ڈالا ہے. میں آج پیٹرول کی پرائسز پاس آن نہیں کر رہا, اور میں پیٹرول کی پرائسز میں اتنی ٹیکسیشن کر رہا ہوں مختلف قسم کی کہ میں اپنے ریونیوز کو بڑھا کے دکھا رہا ہوں آئی ایم ایف کو, اور اس میں تب بھی شارٹ فال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بجٹ میں اگر آپ نے کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کی اور وہ بجٹ میں اناؤنس کرنے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن اگر 2025 میں نہیں نظر آئی, یہ میرے جملے یاد رکھیے گا, تو یہ آئی ایم ایف اپنا پلان کینسل کر دے گا آپ سے, کیونکہ اب شاید آپ کو لاسٹ ایک چانس ملا ہے. یہ ایگریمنٹ ہونے میں, سائن ہونے میں جو ٹائم لگا ہے نا, بیسیکلی یہ آئی ایم ایف کے کنسرنز ہیں ہماری اکانومی کو لے کے, لیکن ہم نے ان کو یقین دلایا ہے کہ اب اس بجٹ میں ہم کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن ہمیں کرنی ہوگی, یعنی ڈالرز کا انتظام کیسے کریں گے. جیسے جیسے یہ پکچر سامنے آتی جائے گی, جب آپ بزنس چلانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ 280 روپے پہ ڈالر آپ نے کیسے روکنا ہے, اس کے لیے کیا انتظامات ہیں, یہ چیزیں جیسے جیسے سامنے آئیں گی ویسے ویسے آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہ ریفلیکشن آئے گی. ادروائز انڈیکس کی اسٹریچنگ, ہر سیکٹر کا 1 2 3 آئٹم, اور اسی طرح جو سائڈ بورڈ کے آئٹم کہلاتے ہیں ان میں ہمیں نظر آئے گا کہ اپرچونٹی ملے گی, کیونکہ انڈیکس اگر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو مارکیٹ کے اندر اپرچونٹیز ملے گی. لیکن وہ سین نہیں ہے کہ آپ نے 110 روپے کا جو ڈی سی لیا تھا اور آپ نے 240 بیچا ہے. تو یہ والا ہنی مون میرے حساب سے ابھی فی الحال مارکیٹ میں نہیں نظر آ رہا. ہاں یہ ضرور نظر آئے گا آپ کو کہ 200 روپے والا آئٹم آپ 220 بیچ لیں گے, اور آپ کو یہ مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے ٹائم فریم میں اتنا آپ کو بازار کے اندر گھومنے کا موقع مل جائے گا.
اسی طرح اگر آپ کو ہر سیکٹر میں دو دو تین تین کمپنیز جن کے اپنے فنڈامنٹلز جو ہے پازیٹیو سائٹ پہ ہوں، آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں. بازار میں ایک اسٹاپ کے ساتھ 1,11,700 کے اسٹاپ کے ساتھ میرے حساب سے مارکیٹ کو ابھی امیجیٹلی 1,00,000 تقریباً 21,000 تک، 1,21,000 1,22,000 تک کا انڈیکس میں ہائی بن سکتا ہے، کیونکہ ابھی نئے ہائی بنا ہے اس مہینے. مجھے لگتا ہے اس کی کنٹینیوشن آگے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بجٹ تک ہمیں ایک امید رہے گی. مختلف خبریں آئیں گی بجٹ سے پہلے. ہمیشہ اسٹاک مارکیٹ وائلڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہر مختلف سیکٹرز کی مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اور اس پہ وہ ری ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے. تو شارٹ ٹرم ٹریڈ والوں کے لیے میرے حساب سے بہت بڑا چانس ہے، سوئنگ والوں کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا چانس ہے. انویسٹمنٹ 1 سال 2 سال ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ ابھی آپ لوگ خود سے کر لیں. میں انشاءاللہ جو ایڈوائز کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ پیسے بازار میں اب ڈالیں گے، اور ڈالنے کے بعد آپ کو سوئنگ ٹریڈ کا بھی موقع ملے گا. شارٹ ٹرم والوں کو 17 آئٹم دیے ہیں میں نے اپنے کلائنٹس کو. میرے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، جیسے ہر آدمی ریکارڈ رکھتا ہے. 17 میں سے ایک آئٹم کا اسٹاپ لاس ہٹ ہوا ہے، باقی 16 اسکرپٹ کے ٹیک پروفٹ ہٹ ہوئے ہیں. شارٹ ٹرم ٹریڈ کریں گے، زیادہ اچھے پیسے بنیں گے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں. اپنے پوزیشن سائز کم رکھیں، لیکن آپ شارٹ ٹرم کے اندر ٹریڈ کریں. آپ کو میرے حساب سے جو آپ نے سال بھر میں کمایا ہے وہ آپ 3 مہینے میں کما سکتے ہیں، اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈ کرنے کے پورے رولز کو فالو کریں اور سوئنگ ٹریڈ اور شارٹ ٹرم ٹریڈ کریں. انشاءاللہ میرے حساب سے نیکسٹ مہینوں میں بھی آپ کو کمانے کا اچھا موقع ملے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.